औलाद नहीं हो रही, कारोबार नहीं चल रहा, सेहत नहीं दुरुस्त। अगर आपके औलाद नहीं हो रही है, कारोबार नहीं चल रहा, किसी ने कुछ करा दिया है, पढ़ाई में दिल नहीं लग रहा, तो आप इस बयान को पूरा समाअत फरमाएं। अजीजो अकारिब रिश्तेदार यार दोस्त ये समझते हैं कि फलां आदमी आगे तो इसको किस तरह पीछे किया जा सकता है। लोग साजिशें करते हैं। लिख लो दिल की तख्ती पर एक बात, दिल की तख्ती पर एक बात लिख लीजिए। प्यारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब तक मेरा रब ना चाहे, जिंदगी का राज है ये। मोहम्मद अलैहिस्सलाम ने फरमाया जब तक मेरा रब ना चाहे तो पूरी दुनिया की ताकत मिलकर भी वो आपको शिकस्त नहीं दे सकती। अगर अल्लाह चाहेंगे तो आपको शिकस्त होगी, अल्लाह नहीं चाहेंगे तो आपको शिकस्त नहीं हो सकती। और अगर अल्लाह चाहे ना कि आपको शिकस्त की फतेह हो जाए तो पूरी दुनिया जोर लगा ले कि आपको फतेह याब करना है, तो कोई फतेह याब कर नहीं सकता है। मिजाज जिंदगी कैसा है? अकीदा इतना कमजोर है, इतना अकीदा कमजोर है, किसी की औलाद नहीं हो रही, बाबों के पास भागे जा रहे हैं तावीज लेने के लिए, अजी औलाद नहीं हो रही। अब वो बाबे जो है आजकल डुप्लीकेट, उनको तो चाहिए ही ऐसे बंदे। आजकल जो डुप्लीकेट बाबे जिनके इश्तिहार रोज अखबारों में आ रहे हैं, उनको तो ऐसे ही लोगों की जरूरत है ना जी। अगला आता है जनाब काम नहीं चल रहा साडा, औलाद नहीं हो रही साडे, भज्जे जाते बाबे को जनाब साडा काम नहीं चलता, साडे औलाद नहीं हो रही। बाबा भी कह दिंदा देखियो होए तुहाडे शरीकियां ने कुछ कीता होना है। जाते भागे भागे क्यों? क्योंकि मायूस है ना ये। जब कोई बंदा मायूस होता है कोई भी उसको गुमराह कर सकता है। याद रखो गुलामी से बड़ी बीमारी है मायूसी। गुलाम तो एक बंदा किसी का होता है ना कि कोई कहता है यहाँ पे खड़ा रहे, कोई कहता है इस कमरे में ही रहो, कोई कहता है कि यहाँ पर पहरा ही देना। वो तो गुलाम किसी मालिक का है ना, लेकिन उसका दिमाग आजाद है, वो अपने हुक्मरान के खिलाफ भी दिल में सोचता है। लेकिन मायूसी तो गुलामी से भी बदतर है। जब बंदा खुद ही तय कर लेता कि नहीं नहीं बस मैं जैसा हूं तो मेरी हालत खराब ही रहने वाली, बस भागे भागे बाबों के पास जाते, बाबा जी औलाद नहीं हो रही, बाबा जी काम नहीं चल रहा। बाबा भी देख के फौरन एक कागज पे 2-4 लकीरें मार के कहता है ओहो तुम्हारे रिश्तेदारों ने काला जादू कर रखा है, 15-20 हजार का सामान लगेगा, फिर मसला हल होगा तुम्हारा। अब ये जो बाबे के पास जाने वाले हैं, कभी रब रसूल की भी सुन लो। अल्लाह करीम ने भी तो उसका हल बताया, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी तो हल बताया। अव्वल तो 90% वो लोग जिनके अकीदे कमजोर हैं, चाहे वो मुसलमान है या गैर मुस्लिम, 90% जिनके अकीदे कमजोर है, भागे फिर रहे बाबों के पास और कभी अपनी हालत पर गौर नहीं किया। औलाद नहीं हो रही, कारोबार नहीं चल रहा, सेहत नहीं दुरुस्त। अरे ये किसी ने जादू नहीं कर रखा, ये जो माल हराम का खा रहा है पहले इसको दुरुस्त करो। ये जो भाइयों का हक मार रखा है पहले उसकी अदायगी करो। ये जो बहन की जमीन नहीं थी पहले उसकी बात करो। ये जो सुबह शाम लोगों की चुगलियां करते फिरते हो पहले उससे तौबा करो। ये जो लोगों पर बख्तान लगाते हो, नाजायज इल्जाम लगाते हो, जिससे तुम्हारा मुंह गंदगी से भरा हुआ है, पहले अपने मुंह को पाक करो। ये क्या हो गया कि किसी ने जादू कर दिया? जादू नहीं, जो जराए आप खाने पीने पर इस्तेमाल कर रहे हैं पहले उनकी तसल्ली कर लो कि ये हलाल के हैं या हराम के हैं। अगर वो हलाल जराए से कुछ कर रहा है, खा पी रहा है, तब तो जादू हो सकता था। अगर उसके अपने जराए हराम के हैं तो हराम के ऊपर हराम काम नहीं होता, वो पहले हराम काम कर रहा है। जो बंदा पहले से ही गलत काम में लगा हुआ है। इस्लाम ने कहा, प्यारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहते हैं कि मुसलमान जो हैं दुनिया के तमाम इंसानों को हौसला देने वाले हो, डराने वाले ना हो। याद रखो वो लोग भी जो इस्लाम के नाम पर धंधा कर रहे हैं तावीज गंडों का, मौत तो आनी है।
रहना यहाँ किसी ने नहीं है। बने फिर रहे हो फलां मियां साहब, इश्तिहार दे के गरीबों की जेबों पे डाका डालते हो। मरना सबने, रहना किसी ने नहीं। दुनिया की चोरी की होगी तो शायद दूसरे से मामला क़यामत वाले दिन हल हो जाए, ले दे के नेकियां आगे पीछे हो जाएं। रब रसूल की तालीमात में डाका जनी करोगे, बख्शे नहीं जाओगे, उसकी पकड़ बड़ी जबरदस्त है। अपने आप को मायूसियों के खोल से बाहर निकालें। पढ़ाई में दिल नहीं लगता, इरादा कर लें कि मैं तालीम हासिल करने के बाद दुनिया में नंबर 1 पे आऊंगा, तो अल्लाह चाहेंगे कि आप आगे आ जाएं। कारोबार नहीं चल रहा, लेकिन ये बात याद रखें कि दुनिया में शॉर्टकट कुछ नहीं है, शॉर्टकट नहीं है कुछ। मोहम्मद अलैहिस्सलाम ने 40 साल मक्कतुल मुकर्रमा में गुजारे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का किरदार दुनिया के सामने वाज़े हुआ। फिर नबी अलैहिस्सलाम ने इस्लाम की बात दुनिया के सामने की है। ये जो लोग शॉर्टकट में चाहते हैं कि हम फलां आज़म बन जाएं, शॉर्टकट में चाहते हैं कि जनाब हम फलां बहुत बड़े रुतबे वाले बन जाएं, शॉर्टकट में चाहते हैं कि हम मंत्री बन जाएं, शॉर्टकट में चाहते हैं कि हम फलां डिग्री होल्डर बन जाएं। मियाँ शॉर्टकट में दुनिया में कुछ नहीं है। अल्लाह ने मेहनत शर्त रखी हुई है, जब तक आप मेहनत नहीं करेंगे उस मुकाम तक नहीं पहुंच सकते। शॉर्टकट में तो दगा है, शॉर्टकट में तो बेईमानी है, शॉर्टकट में तो धोखा है, शॉर्टकट में तो ठगी है, शॉर्टकट में जो लोग आगे जाना चाहते हैं उसमें तो मिलावट है, और मिलावट वाली चीज तो कभी खालिस हो नहीं सकती। मिलावट वाली चीज कभी खालिस नहीं हो सकती। आप अपने जहन को इस बात पे आमादा कर लीजिए कि मायूसी कुफर है, अल्लाह को ये पसंद नहीं। और ये बात तय कर लीजिए, किसी बंदे का गरीब पैदा होना गुनाह नहीं है, गरीब मर जाना गुनाह है। गरीब पैदा होना गुनाह नहीं, गरीब मर जाना, क्योंकि हाथ पर हाथ धरे आप बैठे हुए हैं। अल्लाह ने नहीं कहा कि आप हाथ पर हाथ धरे बैठे नहीं। एक था ना कोई दीवाना, तो वो जंगल में गया, तो एक रोज तो देखा एक लोमड़ी है, उसको पोलियो हुआ है, उसके दोनों पैर आगे के खराब है। तो देख के बड़ा हैरान हुआ कि भी लोमड़ी चल फिर नहीं सकती, तो ये खाती पीती कैसे होगी। तो वहां दरख्त पर चढ़ के बैठ गया। अब जब दरख्त पर बैठ गया तो बैठा रहा, शाम हो गई, कुछ पता नहीं लगा, भी लोमड़ी वैसी भूखी बैठी है। तो जब थोड़ा अंधेरा हुआ तो देखा कि एक शेर आया शिकार लेके। तो शेर ने लोमड़ी के पास बैठ के शिकार खाया और बचा हुआ गोश्त जो है लोमड़ी के आगे फेंक के चला। अब ये बड़ा खुश हुआ, इसने कहा या अल्लाह तेरी कुदरत, वाकई तूने वादा किया है कि हर बंदे को रिज़्क़ पहुँचाना ही पहुँचाना है, सबके इससे रिज़्क़ पहुँचेगा। बड़ा ही खुश हुआ, वापस आ गया घर, अपने गांव पहुँच गया। आके अपने घर बैठ गया और गांव में सबको कह दिया, कहता भाई आज के बाद मैं कोई काम नहीं करूँगा, मैंने कोई काम नहीं करना है आज के बाद। मैं तो जंगल में भी देख के आ गया हूँ, अल्लाह ने रिज़्क़ का वादा, अल्लाह ने रिज़्क़ का वादा कर रखा है। मैंने किसी ने कहा कि जी हज़रत हमारे यहाँ एक बंदा जंगल में गया था, ऐसे ऐसे उसने लोमड़ी को देखा तो वो घर पे ही बैठ गया, अब कुछ करता कराता नहीं है। फरमाया चलो मुझे उसके पास लेके चलो। वो अल्लाह वाले उसके पास गए, पूछा बेटा क्या हुआ, क्या देखा जंगल में। कहा हज़रत लोमड़ी देखी, अपाहिज देखी, और उसको अल्लाह ने रिज़्क़ पहुँचाने के लिए शेर की ड्यूटी लगा रखी है। अब मैं कहीं नहीं जाऊँगा, अल्लाह मुझे यहीं पर रिज़्क़ पहुँचाते रहेंगे। और फरमाया बेवकूफ़, अल्लाह तबारक व तआला ने तुझे लोमड़ी और शेर इसलिए दिखाए ताकि तू शेर बन, खुद भी खा दूसरों को भी खिला, खुद भी खाना खाओ दूसरों को भी खिलाओ, खुद भी तरक्की हासिल करो दूसरों को भी उठाओ, खुद भी इज्जतदार बनो दूसरों को भी इज्जत दो, खुद भी अच्छा बोलो दूसरों से भी अच्छा कहलवाओ, खुद भी मोहब्बत करो दूसरों को भी मोहब्बत का सबक पढ़ाओ। ये तुमने सबक कहां से सीख लिया कि हम लोमड़ी की तरह? नहीं नहीं, अल्लाह तबारक व तआला चाहते हैं कि मेरा बंदा रिज़्क़ हलाल कमाने वाला हो, खुद भी खाए, मेरी दूसरी मखलूक को भी खिलाए। कम या बड़ा या छोटा नहीं कहा जा सकता,
اسلام کی تاریخ شہادتوں سے لبریز ہے، لیکن ان شہادتوں کے درمیان اپنے تیسرے خلیفہ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھول جانا یہ بہت بڑی بے ادبی ہے۔ ان شہادتوں کے درمیان مدینہ المنورہ کے اس معصوم شہید کو بھولنا یہ مسلمانوں کے لیے خسارے کی بات ہے۔ اور وہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے لیے قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آیتیں نازل ہوئی ہوں اور جن کے لیے محمد رسول اللہ نے بیعت رضوان لی ہو، جن کو مکہ مکرمہ میں اپنا نائب بنا کے بھیجا، اور جب یہ خبر آئی کہ نعوذ باللہ عثمان کو شہید کر دیا تو تمام صحابہ سے بیعت لے کے آؤ، اب بدلہ لینا ہر حالت کے اندر ان کی شہادت کا۔ جب سب کی بیعت ہو گئی تو عثمان تو ہے نہیں، محمد رسول اللہ نے اپنے ایک ہاتھ کو کہا کہ ایک ہاتھ اب عثمان کی طرف سے، دوسرا میری طرف سے، میں اس کی طرف سے بھی بیعت کر رہا ہوں۔ ذی الحجہ کا مہینہ جہاں حج بیت اللہ کی تعلیم دیتا ہے، ذی الحجہ کا مہینہ جہاں اس بات کی مسلمانوں کو تعلیم دے رہا ہے کہ اپنی زندگی تبدیل کی جا سکتی ہے بیت اللہ کی زیارت کے ساتھ، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک کی حاضری کے ساتھ، وہیں یہ مہینہ اس شہادت کا علم بردار ہے کہ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے اولو العزم صحابی نے، جن کے پاس پاور ہے، خلیفہ ہیں، 82 سال کی عمر میں جب اپنی شہادت دی تو چاہتے تو اپنی حکومت کی طرف سے اپنی فوج کا استعمال کر سکتے تھے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ اجمعین کی بڑی جماعت موجود تھی، بار بار کہتے رہے کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، آپ کہیں تو ہم ان باغیوں کا مقابلہ کرتے ہیں، لیکن اپنے نبی کے شہر کے اندر کسی جنگ کو پسند نہیں کیا، اللہ کے راستے میں شہادت دینے کو پسند کیا۔ شہادتیں جو ہوتی ہیں وہ یاد کرنے کے لیے ہوتی ہیں، سبق حاصل کرنے کے لیے ہوتی ہیں، ان واقعات کو پڑھ کے اپنی آنے والی نسلوں کو بتانے کے لیے ہوتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو دوست دیے ہیں وہ بھی چن کے دیے ہیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ اجمعین سے جن لوگوں کو نفرت ہے اور یہ کہتے ہو کہ ہم صرف ایک دو سے محبت کرتے ہیں، کان کھول کے سنو، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جن کو میرے صحابہ سے محبت ہے، فرمایا بس انہی کو مجھ سے محبت ہے۔ جن کو صحابہ سے دشمنی ہے، حضور فرمایا وہ میرا بھی دشمن ہے جو میرے صحابہ کا دشمن ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ اجمعین اسلام کا روشن مینارہ ہیں، صحابہ کی زندگیاں ہمارے لیے مشعل راہ ہیں۔ انہوں نے ہمیں سکھایا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پیروی کیسے ہوگی، اتباع کیسے ہوگی، چلنا کیسے ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق۔ اگر ہم یہ سوچیں کہ بس یہی زندگی ہے کہ بہترین گوشت کھائیں اور گوشت کو زیادہ تر اپنے گھر میں اسٹور کر کے رکھیں، تو یہ تو ایک ضابطہ ہے جو بس ہم پورا کر رہے ہیں، حقیقت میں یہ دین نہیں ہے۔ دین پہ اگر چلنا ہوگا تو سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس انداز کے ساتھ خدمت کی ہے، لکھا ہے متعدد جگہ صرف سخی نہیں تھے، بہت بڑے سخی تھے۔ کسی صحابی کے پاس کوئی آتا، کوئی بڑا سوال کرتا، کوئی رستہ نظر نہ آتا، لوگ کہتے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے پہ چلے جاؤ۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کے خلیفہ ہیں، جب خلیفہ بنے اپنا سب کچھ اللہ کے راستے میں دے دیا، تو ایک بندہ یمن سے چل کے آیا، اس نے آ کے سوال کیا خلیفہ سے کہ مجھے 3000 دینار میں نے کسی سے ادھار لیے چاہیے، آپ کے پاس آیا ہوں، میری مدد کر دے۔ اپنے گھر میں بٹھایا، اسے دودھ پلایا، کھجوریں کھلائی، فرمانے لگے اب پیسے تو ہے نہیں آج کل۔ اب وہ تو سمجھ کے آیا تھا بھی حضرت ابو بکر ہیں، بہت رئیس آدمی، مسلمانوں کے خلیفہ ہیں، میں آج کل تو کچھ ہے نہیں۔ تو کہنے لگا میں تجھے ایک گھر کا پتہ بتا دیتا ہوں، بس وہاں چلا جا۔ یہ واقعہ وہ بھی لوگ نوٹ کر لیں جن کو کوئی دوسرا آدمی کہہ دیتا نا فلاں کے گھر چلا جا، اور اس کے گھر کوئی آ جاتا ہے مانگنے والا، ناراض ہونے لگتا، اچھا تجھے میرا پتہ کس نے بتایا؟ ارے خدا تیرے پہ رحم کرے، تو ان خوش قسمت لوگوں میں سے لوگ جن کو کہتے ہیں کہ فلاں جگہ چلا جا تیرا کام ہو جائے گا، اور تو ناراضگی کا اظہار کرتا ہے۔ اولاد کہہ دے تو ابھی 1,00,000 روپیہ خرچنے کے لیے تیار ہے،
اللہ کی طرف سے کوئی بندہ مانگنے کے لیے آ جائے تو 10 روپے نکالتے ہیں، جان نکل رہی ہے اس کی. تو صحابی کو حضرت ابوبکر صدیق نے اس بندے کو بتا دیا کہ وہاں چلا جا، حضرت عثمان کا گھر ہے، تیرا کام ہو جائے گا. وہ جب وہ گیا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی کوٹھی پر، تو دروازہ بھی کھٹکھٹانے لگا ہے، تو اندر سے آواز آ رہی ہے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اپنے بیٹے کو ڈانٹ رہے ہیں، کہنے لگے یار تم اتنے بڑے فضول خرچ ہو، یہ شہد دودھ میں ملا کے پیتے ہو، دودھ بھی میٹھا ہی ہوتا ہے، شہد بھی میٹھا، اتنی فضول خرچی. اب حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے تو بھیجا تھا کہ وہاں چلا جا، 3000 دینار مل جائیں گے، تیرا معاملہ ہو جائے گا. اب یہ جو لینے والا تھا، مانگنے والا تھا، جب اس نے یہ آواز سنی گھبرا گیا، کہنے لگا خلیفہ نے کس کے دروازے پہ بھیجا ہے؟ یہ تو مجھے نعوذ باللہ ایسا لگ رہا ہے یہ تو بچوں کو ہی اپنے کچھ کھانے پینے کی کھلی اجازت نہیں دیتا، مجھے 3000 دینار کہاں سے مل جائیں گے؟ جو بڑے ہوتے ہیں ان کی باتیں بڑی ہوتی ہیں. بڑا بندہ اپنے قد و کاٹ سے بڑا نہیں ہوتا، نوٹ کر لیجئے بات. جو بڑا انسان ہوتا ہے وہ اپنے قد کی وجہ سے بڑا نہیں ہوتا، وہ اپنی داڑھی اور پگڑی کی وجہ سے بڑا نہیں ہوتا، وہ میٹھا بولنے کی وجہ سے بڑا نہیں ہوتا. جو بڑا ہوتا ہے نا وہ دوسروں کے ساتھ عاجزی سے جھک کے ملتا ہے، اس لیے وہ بڑا ہوتا ہے. اگر وہ جھک کے ملنے والا نہیں ہے، گردن اٹھا کے ملنے والا، اس لیے بڑا ہونے کے باوجود بھی وہ بڑا نہیں ہے، بڑا ہونے کا دکھاوا کر رہا ہے. تو جو بڑے ہوتے ہیں ان کی بات ہی نرالی ہوتی ہے. دروازہ کھولا، پہلی بات کہی، وعلیکم السلام کہتے پہلی بات کہی، کہنا گستاخی معاف، میں اپنے بچوں کو کچھ سمجھا رہا تھا جس کی وجہ سے آپ کو انتظار کرنا پڑا، تو اس لیے میں معذرت چاہتا ہوں کہ آپ کو انتظار کرنا پڑا. ملازم کو کہا، بیٹھک کھلوائی. اربوں پتی صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں سے اربوں پتی ہیں حضرت عثمان ذی النورین رضی اللہ عنہ. جب بیٹھک کھلوائی، وہ بیٹھا، بہترین آرام دہ مسند کے اوپر بیٹھا، تو اس کے لیے دودھ پیش کیا گیا، اس میں شہد ملا ہوا تھا، ساتھ میں کھجوروں کا بہترین حلوہ پیش کیا گیا. جب 3 چیزیں اکٹھی آئیں تو سوچنے لگا کہ یہ ابھی تو اپنے بیٹے کو ڈانٹ رہے تھے کہ دودھ میں شہد میں دودھ ملا کے مت پیو، اور مجھے تو 3 چیزیں اکٹھی دی ہیں، تو معاملہ ہی سمجھ میں نہیں آ رہا. کچھ دیر میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ بھی بیٹھک میں آ گئے. فرمایا کیا حال ہے، ٹھیک ٹھاک ہو؟ کہنے لگا جی حضرت میں یمن سے آؤں. فرمایا بس اتنا ہی ہے. اور ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کہا تھا اس بندے کو کہ جا کے عثمان ذی النورین سے اتنا کہنا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ میں محمد الرسول اللہ کا غلام ہوں بس. اب حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے جب مہمان کو ناشتہ کروا لیا تو بازو پکڑ کے اسے صحن میں لائے، اپنے ملازم کو بلایا. فرمایا وہ جو اونٹ ہم نے تیار کروایا اپنے مہمان کے لیے کہاں ہے؟ جو اونٹ تیار کروایا کہاں ہے؟ وہ لے آیا اونٹ ملازم. تو اس نے دیکھا ایک جوان اونٹ. تو عثمان رضی اللہ عنہ نے اسے کہا کہ اس میں وہ تھیلا لٹک رہا ہے، 5000 دینار اس میں آپ کے لیے ڈال دیے گئے، آپ کے لیے، آپ کے گھر والوں کے لیے، سب کے لیے نئے کپڑے اس میں ڈال دیے گئے. راستے کے لیے بہترین میٹھا پانی، اس کی چھاگل بھی بندھوا دی ہے، خشک گوشت اور کھجوریں وہ بھی ایک تھیلے میں پیک کروا کے تاکہ راستے میں تمہیں بھوک لگے تو کھا لینا، وہ بھی ساتھ میں کروا دیا. اب بالکل حیران ہے کہ بچوں کو ڈانٹ رہے ہیں اور مجھے 3 کی بجائے 5 ساتھ میں اونٹ. کیونکہ تھا دیہاتی نا. بعض حضرات جو ہوتے ہیں جب اللہ کچھ دیتا ہے شکر کرنے کی بجائے سوال بھی کرنے لگتے ہیں کہ اتنا کیسے دے رہے ہو. تو اس نے سوال کیا کہ حضرت یہ اونٹ جو ہے یہ کیسے آپ تک واپس پہنچے گا؟ عثمان رضی اللہ عنہ نے فرمایا بھیا یہ واپس لینے کے لیے تو دیا ہی نہیں ہے. تو سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ نے فرمایا یہ واپس دینے کے لیے تو دیا ہی نہیں، یہ بھی تمہیں دے دیا. اونٹ کی رسی پکڑ کے سوار ہونے لگا. پھر دل میں کھرک ہوتی نا لوگوں کو. پھر اٹھی، پھر واپس آیا، کہتا جی حضرت یہ تو بتاؤ تمہیں پتہ کیسے لگا کہ مجھے اتنا کچھ چاہیے؟ تو مسکرانے لگے. فرمایا جاؤ کوئی بات نہیں، اب اپنا کام کرو. تو کہنے لگا نہیں آپ کو حضرت ابوبکر صدیق نے پیغام بھیجا ہوگا. فرمایا اتنی باتیں نہیں کیا کرتے، جب کام ہو جائے تو بس اپنا راستہ لیا کرتے ہیں. دوسری جگہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق لکھا ہے سفر میں جا رہے تھے، راستے میں ایک بندہ آیا، کسی نے کہا کہ عثمان کا قافلہ جا رہا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، ان کے پاس شہد ہے، چاہیے تمہیں، بیمار ہو لے لو. تو وہ گیا، اس نے جا کے کہا کہ مجھے شہد کی ضرورت ہے. تو غلام جو ہوتے ہیں نا وہ کیونکہ ذرا اپنے طریقے کا ان کی الگ سوچ ہوتی ہے. تو عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے کہا کہ اس کو شہد چاہیے دے دو. شہد 1-2 کلو چاہیے تھا، لیکن فرمایا اس کو 1 مٹکا پورا دے دو.
تو گھوڑے پہ 2 مٹکے ہیں، ایک دائیں طرف لٹکا ہوا ایک بائیں طرف. تو وہ دینے گیا تو غلام کا نیت بدل گئی، واپس آیا کہ حضرت اگر اس کو 1 مٹکا دیں گے تو دوسرا مٹکا کیسے وہاں آئے گا، توازن بگڑ جائے گا سارا، جتنی ضرورت ہے اتنا دے دیتے ہیں. تو وہ بندہ بھی دیکھ رہا تھا کہ نوکر ڈنڈی مار رہا ہے میرے کام میں. تو عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اچھا توازن بگڑ جائے گا، ایسا کرو کہ پھر 2 مٹکے دے دو، دونوں دے دو اس کو. تو کہنے لگا حضرت یہ اٹھائے گا کیسے 2 مٹکے، ایک ہی دے دیتے ہیں. فرمایا اچھا یہ بھی مسئلہ ہے کہ یہ 2 مٹکے اٹھائے گا کیسے، اچھا وہ گھوڑا بھی اس کو دے دو ساتھ میں. جب عثمان رضی اللہ نے کہا نا گھوڑا بھی دے دو، مٹکا 1 چاہیے تھا 2 دے دیے، گھوڑا بھی دے دیا. تو غلام پھٹافٹ گیا، گھوڑا کھول کے لایا مٹکوں سمیت، اس کو پکڑا کے لگا بھائی بس نکل لے جلدی جلدی. تو وہ بھی اس کے بھی تکلیف ہوئی، تو پھر آیا غلام کے پاس، کہنے لگا جب 1 مٹکا مل رہا تھا تم نے اعتراض کیا، دوسرا مٹکا مل رہا تھا تم نے اعتراض کیا، لیکن یہ عثمان رضی نے فرمایا کہ گھوڑا بھی ساتھ میں دے دو. تو بھاگ کے گیا، رسی کھول کے مجھے لا کے پکڑا دی، تو نے تب تو کوئی اعتراض نہیں کیا کہ گھوڑا بدک جائے گا یہ ہے وہ ہے. کہتا میں ان کے ساتھ ہوں بہت عرصے سے، عادتیں ان کی میں جانتا ہوں. اگر میں یہ کہتا کہ حضرت اس کو گھوڑا چلانا نہیں آتا، یہ کہتے ہیں غلام بھی ساتھ ہی لے جا تو، یہ بھی تجھے عطیہ کر دیا. کہتا میں نے تو اپنی جان بچانے کے لیے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کا گھر مجھ سے نہ چھٹ جائے، اس لیے خاموشی سے گھوڑے کی لگام بھی تمہیں تھما دی ہے. ایسے تھے سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کہ رسول اللہ کو اپنے گھر اگر دعوت پہ بلاتے تھے پیچھے چلتے تھے، اور جب رسول اللہ چلتے تھے ہر ایک قدم کے اوپر گنتے رہتے تھے کہ رسول اللہ مسجد نبوی سے کتنے قدم میرے گھر تک چلے. ہر ایک قدم پر ایک غلام آزاد کیا کرتے تھے، اور اس دور میں ایک غلام آج کا 10 لاکھ روپے کا آتا ہے. انہوں نے مسلمانوں کو یہ سکھایا. یہ روایت جو ہمارے اندر ہے نا، اب یہ پوری دنیا میں آپ نے دیکھا ہے مسلمان سب سے زیادہ چیریٹی کرتے ہیں، مسلمان اپنی حیثیت سے بڑھ کے پیسے بانٹتے ہیں. یہ روایتیں سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے محمد رسول اللہ کی تعلیمات میں سے ہمیں سکھائیں کہ جب بانٹنے بیٹھو پھر یہ نہ سوچو کہ کتنا بانٹنا ہے، کیونکہ جس کنویں میں سے جتنا پانی نکلے گا اتنا ہی زیادہ روزانہ نیا آئے گا، جتنا بانٹا جائے گا اتنا فائدہ ہوگا. تو اس لیے ان لوگوں کو بھی کہتا ہوں چلتے چلتے سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے ان دنوں کے موقع پر کہ جہاں اپنے اس عظیم شہید کو یاد کریں، وہاں اس بات کو بھی ذہن نشین کر لیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو فراخی کے ساتھ خرچ کرنے والے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنے عزیز و اقارب پر، پڑوسیوں پر، اولاد پر، اپنے اوپر خرچ کرنے والے لوگ پسند ہیں. جو ہیں ہی کنجوس، تو کنجوس اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند نہیں ہے. کنجوسی اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک برائی ہے. کنجوسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے برا سمجھا ہے. کنجوس کی کچھ نہیں، نہ نماز ہے، نہ روزہ ہے، نہ حج ہے، نہ زکوٰۃ ہے، کچھ نہیں کنجوس کے پلے. اللہ تبارک و تعالیٰ کو کنجوس نہیں اچھا لگتا. بلے شاہ نے کہا نا سوم کو لو خیرات نہیں ملتی پاویں پے ہن مال خزینے، اور بلے شاہ بن توحید جنت نہیں ملنی پاویں مریے شہر مدینے. فرماتے ہیں کہ جو ہے ہی کنجوس تم اس کے یہاں جا رہے ہو سوچتے بھی خیرات دے دے گا، وہاں سے نہیں کچھ ملنا. اور فرماتے ہیں کہ اگر اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت نہ ہوئی، فرما برداری نہ ہوئی، تو اگر مدینہ منورہ میں بھی موت آ جائے تب بھی تمہیں جنت مل نہیں سکتی ہے. تو اس لیے ان دنوں کے اندر خود پڑھا کریں کچھ انشاءاللہ تعالی، اپنے بچوں کو بتایا کریں. اسلامی روایات کو اپنے جسم کے اوپر تو نافذ کر سکتے ہیں نا جی. کچھ لوگ کہتے ہیں فلاں زمین پہ نہیں نافذ کر سکتے، فلاں جگہ نہیں. ساری باتیں ایک طرف، اپنے جسم پہ تو نافذ کر سکتے ہیں، اپنے مزاج پہ نافذ کر سکتے ہیں، اپنے دل پہ نافذ کر سکتے ہیں. تو کیجئے، کم از کم اتنا ضرور کیجئے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو اپنے اوپر نافذ کیجئے. اور جب آپ اس کو اپنے اوپر نافذ کریں گے، اس کی برکتیں آپ کے جسم سے شروع ہوں گی اور پھر چلتی جائیں گی دائیں بائیں. خوشبو لگاتا ہے نا بندہ، جو آس پاس ہوتے ہیں سب کو ملتی ہے. اور کسی کو اگر پتہ کرنا ہو کہ اس کی قبر کیسی ہے، تو بس رات کو لیٹ کے اپنے دل کو دیکھے. اگر دل بے چین ہے، دل میں بے ایمانی ہے، دل میں خرافات ہے، دل میں عیاشی ہے، دل میں ٹھگا ٹھوری ہے، دل میں غیبت ہے، دل میں برائیاں ہیں، تو بس جیسا ہمارا دل ہے ویسی ہماری قبر ہے.
جانا تو سب نے ہے نا, جیسا ہمارا دل ہے ویسی ہماری قبر ہے. اگر دل میں سکون ہے, اطمینان ہے, دل میں محبت ہے, دل میں پیار ہے, دل میں اطمینان ہے, دل کے اندر روشنی ہے, تو بس پھر قبر ویسی ہے. اپنے دل کو اچھا کر لیجئے انشاءاللہ تعالی. بس اچھا یہ ایسا ہی ہوگا کہ روزانہ کچھ وقت نکال کے, اب تو یوٹیوب بھی آ گئی, کچھ وقت نکال کے اس ڈبے کو جس کو روز چارج کرتے ہو, اس کو فلمی گانوں کی بجائے, گندی فلموں کی بجائے, خرافات کی بجائے روزانہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاک سننے کے اوپر لگائیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو جتنا سنیں گے, صحابہ کرام کی رضی اللہ عنہ کی زندگی کو جتنا سنیں گے, اور سننا بھی وہ ہے جو اختلافات سے پاک ہو, کیونکہ آج کل آدھے سے زیادہ تو لوگوں نے وتیرہ پکڑ رکھا ہے. دھمکیاں دینے والوں کو میں یہ کہنا چاہتا ہوں, دنیا کی تاریخ اٹھاؤ. ہم اس قوم سے تعلق رکھتے ہیں جہاں ناحق ہمارا خون ایک دفعہ گر جائے, اس خطہ زمین پر اسلام کے تناور درخت پیدا ہوتے. دنیا کی کوئی طاقت ہمیں ختم نہیں کر سکتی. جب اسلام وجود میں آیا, محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت یہ ہے, محمد رسول اللہ جب پیدا ہوئے یتیم تھے, باپ سر پہ نہیں تھا. جب اسلام کا اعلان کیا, رشتہ دار مخالف تھے, کوئی بادشاہی نہیں تھی, کوئی فوج نہیں تھی, کوئی حکومت نہیں تھی, کوئی اقتدار نہیں تھا, کوئی دولت نہیں تھی ان کے پاس. اس وقت بھی دنیا کے تمام مخالفوں نے ہماری پیٹھ کے پیچھے وار کرنے کی کوشش کی کہ اگر ان کے اوپر حملہ آور ہو جائے تو شاید اسلام کو روک لیا جائے. کوئی ہزاروں سال پرانی بات نہیں ہے, آج سے صرف 1450 سال پہلے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکے کی سرزمین سے اٹھتے ہیں اور لوگوں کو جو پیغام حق سنایا ہے محمد الرسول اللہ نے, اس وقت کے ابو جہل سے لے کر آج کے ابو جہل تک زور لگاتے رہے, ہم آگے بڑھتے رہے. ہم نے مکہ مکرمہ لیا, پھر مدینہ منورہ لیا, اس کے بعد پورے اہل عرب میں ہم آئے, اس کے بعد پورے عرب ملکوں میں آئے, پھر ہم افریقہ تک پہنچے, افریقہ سے ہم قسطنطنیہ پہنچے, ہم نے ٹرکی سے اسپین تک پہنچے, اسپین سے ہم نے امریکہ کی برف پوش پہاڑیوں میں اللہ اکبر کی صدائیں بلند کی, وہاں سے ہم اس ملک کے اندر آئے, اس ملک کی اندر ہم نے بے شمار مساجد مدارس قائم کیے, گرتے ہوئے لوگوں کو چھاتی سے لگایا. محمد الرسول اللہ تنہا تھے, آج 1 ارب 26 کروڑ محمد الرسول اللہ کے نام لینے والے زندہ ہیں. دنیا کی کوئی طاقت ہم کو ختم نہیں. نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر, نعرہ نبوت, نعرہ تکبیر. ہماری تاریخ اٹھاؤ. ہم نے اگر میدان جنگ میں بھی اترے ہیں تو پہلے دشمن کو بلا کے کہا کہ تیار ہو جاؤ. انگلینڈ کا بادشاہ رینالڈ جب اس نے بیت المقدس پر حملہ کیا فلسطین میں, 10 لاکھ فوجیں لے کے اترا سلطان صلاح الدین ایوبی کے مقابلے میں. جب فلسطین کی زمین پر اترا اس کو بخار چڑھ گیا, بیمار ہو گیا. اس نے فوجوں کو کہا رک جاؤ مجھے بخار ہے. اتنا لمبا بیمار ہوا کہ 1.5 سال تک بیمار رہا. سلطان صلاح الدین ایوبی دنیا کا وہ بہترین مسلمان جرنیل ہے جس نے بیمار دشمن پر حملہ نہیں کیا. ایک دن سلطان نے گھوڑا اٹھایا, خود پہنچ گیا دشمن کے خیمے کے اندر, دشمن کے بادشاہ کو جا کے اٹھایا, پوچھا کیا حال ہے, پتہ لگا تم بیمار ہو. کہنے لگا آپ کون ہیں؟ میں سلطان صلاح الدین ایوبی ہوں. اٹھ کے بیٹھ گیا انگلستان کا بادشاہ. سلطان نے کہا کہ جس طرح تمہاری فوج یہاں آ کے بیمار ہو گئی ہے, بیکار ہو گئی ہے, تمہیں بھی یہاں کے جو تمہارے ڈاکٹر ہیں تمہارا علاج نہیں کر سکتے, میں اپنے حکیم بھیج رہے ہوں, اور گھبراؤ نہیں. سلطان صلاح الدین ایوبی کے الفاظ ہیں کہ گھبراؤ نہیں, جب تم تندرست ہو جاؤ گے, جب طاقتور ہو جاؤ گے, اس دن میدان جنگ میں مقابلہ کریں گے. جب تک تم بیمار ہو ہم تمہارے خلاف اعلان جنگ نہیں کر سکتے. اور کیا کہا پھر عیسائیوں کے بادشاہ نے؟ سلطان کا ہاتھ پکڑا, تاریخ اٹھائیے, تاریخ کے وہ لفظ
زمین و آسمان آج بھی گواہ ہے. سلطان کا ہاتھ پکڑا, چوما, کہنے لگا سلطان ایوب بھی تو عظیم آدمی ہے. کہنے لگا نہیں تم نے غلط سمجھا, میں عظیم نہیں ہوں, اسلام عظیم مذہب ہے, اسی نے تو مجھے سکھایا کہ نہتے دشمن کے اوپر حملہ نہیں کیا جا سکتا. جتنا مرضی ظلم کر لو, جتنی مرضی طاقت لگا لو, یہی نہیں پوری دنیا کے حکمران مل کر اسلام کے خلاف لگے رہے, پوری دنیا کی کوئی طاقت اسلام کو آگے بڑھنے سے روک نہیں سکتی. کیوں نہیں روک سکتی؟ تم غریبوں میں اونچ نیچ کرتے ہو, ہم محمد الرسول اللہ کی امتی ایک تھالی کے اندر کھاتے ہیں, ہمارے میں چھوا چھوت نہیں ہے. تمہارے میں رنگ اور نسل کے فرق ہیں. یہاں ایک ہی صف میں بادشاہ, ایک ہی صف میں فقیر, ایک ہی صف میں بڑا آدمی, ایک ہی صف میں چھوٹا آدمی, ایک ہی صف میں کالا, ایک ہی صف میں گورا, یہ سب ایک ساتھ اپنے خدا کے آگے سر بسجود ہوتے. محمد الرسول اللہ کے اس نظام کا مقابلہ دنیا کی کوئی طاقت نہیں کر سکتی, کوئی طاقت نہیں کر سکتی. اگر کسی کے ذہن میں یہ ہے کہ مسلمان گھبرا گئے, ارے پوری دنیا کی سپر پاوریں زور لگاتی رہی, آج بھی ہمیں ڈرانے کے لیے, وہ نہیں ڈرا سکے. تم کس جگہ کے کیا ہو, کچھ بھی نہیں. اسلام کو ڈرایا نہیں جا سکتا. ہم فطرت کے مذہب میں ہیں, ہم عربی نہیں ہیں, ہم ہندوستان میں رہنے والے لوگ ہیں, لیکن محمد الرسول اللہ کے غلام ہیں. محمد الرسول اللہ کے نام کے اوپر اپنی جان قربان کرنے کے لیے تیار ہیں. جاپان کے اندر جاؤ گے نا, چھوٹے چھوٹے لوگ ملیں گے, ان میں پوچھو تم میں مسلمان کون ہے, ایک دو نہیں لاکھوں لوگ ملیں گے جو کہیں گے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ. کہاں ہم کو روکو گے؟ فرانس کے اندر جاؤ, وہاں کا پردھان منتری دنیا کا ذلیل بدترین کتا, اس نے کتنی کوشش کی کہ مسلمانوں کو دبا لے. جہاں 1 لاکھ مسلمان تھے, آج 1000 مسجدیں اور 10 لاکھ مسلمان موجود ہیں. روزانہ گلی کوچوں میں اللہ اکبر کی صدائیں بلند ہوتی. افریقہ کے ریگزاروں میں جاؤ, جہاں کالے لوگ رہتے ہیں, جن کے موٹے موٹے ہونٹ ہیں, وہاں جا کے کہو اللہ اکبر, اللہ اکبر. ایک دو نہیں, لاکھوں لوگ کھڑے ہوں گے جو اعلان کریں گے اشہد ان محمد الرسول اللہ, کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ محمد الرسول اللہ اللہ کے نبی. تاریخ تو اٹھاؤ ہماری. مکے میں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تنہا تھے, آج ہم پوری دنیا میں ہیں. ہم نے گورے اور کالے کی تمیز ختم کی. میں مانتا ہوں دنیا کے پاس دولت ہے, دنیا کے پاس وسائل ہیں. تم یتیم کی بیٹی کو آٹے کی تھیلی پکڑاتے وقت بھی تصویر کھینچتے ہو. ہم روزانہ اربوں خربوں روپیہ غریبوں کے اندر بانٹتے, کسی غریب کی تصویر کھینچ کے اس کی توہین نہیں کرتے. تم غریب کی بیٹی کی شادی کرتے وقت بھی 50 لیڈروں کو بلا کے کہتے دیکھو ہم غریب کی بیٹی کی شادی کر رہے ہیں. مسلمان پوری دنیا میں سب سے زیادہ چیریٹی کرتا ہے, لیکن کسی غریب کی بیٹی کی عزت کی بے عزتی نہیں کرتا مسلمان. اسلام سے اگر مقابلہ کرنا ہے تو پہلے اسلام قبول کرنا ہوگا. پھر محمد رسول اللہ نے کہا کہ تم میں جس کے اعمال اچھے ہوں گے وہ تم میں آگے رہے گا. قرآن نے کیا کہا, محمد رسول اللہ نے کیا کہا کہ یتیم کو کھانا تو کھلانا ہے, یتیم کو کپڑے پہنانے, لیکن پہلے یتیم کو عزت دینی. یتیم بچے کو محمد رسول اللہ گھر لے گئے, نماز عید سے پہلے اچھے کپڑے پہنائے, تیار کرایا امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے, اور پھر اس بچے کو بٹھا کے کول اپنے قریب پوچھا کہ بیٹا یہ بتاؤ تمہارے ابا تمہیں عیدگاہ میں کیسے لے کے جاتے تھے؟ اس نے کہا یا رسول اللہ میں تو اپنے ابا کے کندھوں پر بیٹھ کے جاتا تھا. قربان جاؤں محمد رسول اللہ زمین پر بیٹھے, جھک گئے, فرمانے لگے بیٹا میرے کندھوں پر بیٹھ جاؤ تاکہ دنیا کو یہ پیغام چلا جائے کہ اسلام نے گرتی ہوئی انسانیت کو بلندیاں عطا فرمائی ہیں. اسلام کے اندر کوئی چھوا چھوت نہیں ہے, اسلام میں ذات اور برادریاں نہیں دیکھی جاتی, اسلام میں مذہب نہیں دیکھے جاتے, اسلام میں رنگ نہیں دیکھے جاتے, اسلام میں انسان کو عزت دی جاتی ہے. تو آج میں صرف اسی بات کے اوپر آپ حضرات کو یہ کہنا چاہتا تھا. آپ حضرات کو کیا
सोशल मीडिया के जरिए उन तमाम लोगों को जो फिरका परस्ती करके हमें डराना चाहते हैं, उनको कहना चाहता हूं बड़ी मोहब्बत से कि हम डरने वाले हैं नहीं। जिस तरह तुम्हें शराब अच्छी लगती है ना, इस तरह हमको मौत से मोहब्बत है। खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब ईरान फतेह कर रहे थे ना, वहां का जो बादशाह था हरमस, उसने पैगाम भेजा कि हर एक मुजाहिद को एक बोरी सोने की भर के दूंगा, वापस लौट जाओ। उनका जर्नैल जब आया तो खालिद रज़ियल्लाहु ताला ने फरमाया, कहने लगा जिस तरह तुमको शराब अच्छी लगती है, शराब बड़ी महबूब है तुमको, इस तरह हमको मौत बहुत अच्छी लगती है। हम तो हर नमाज में, कोई छोटा मुसलमान हो बड़ा मुसलमान हो, हर नमाज में दुआ करता है कि या अल्लाह इज्जत वाली मौत अता फरमाना। हर नमाज में अल्लाह से दुआ करते हैं कि या अल्लाह बदतरीन बीमारियों से पनाह रखना, या अल्लाह शहादत वाली मौत अता फरमाना, या अल्लाह इज्जत वाली मौत अता फरमाना। करते हैं कि नहीं करते भाई? कोई ऐसी एक मस्जिद है जहाँ रोजाना ये दुआ ना होती हो कि या अल्लाह जब हमारी मौत आए तो इज्जत वाली मौत आए, हम जलील होके ना मरे। जिन लोगों को अपनी मौत रोजाना याद रहती हो, जिन लोगों को दुनिया से रगबत ना हो, उनको दुनिया की कोई सुपर पावर डरा नहीं सकती है। गवारा समझी दुश्मन के आगे सर झुकाना गवारा नहीं समझा। हुसैनी वो है जिससे आज भी दुनिया के हुक्मरान कांपते हो, जो जाके हुक्मरानों के तलवे चाटते हो। ये अपने आप को हुसैनी कहलाने के हकदार नहीं है। इमाम हुसैन के मानने वाले वो लोग हैं जो रातों को उठ के अल्लाह को मनाते हैं, जो गली कूचों में जाकर अल्लाह की तौहीद का पैगाम फैलाते हैं, जो हर बेकस और बेबस की मदद करने के लिए हम वक्त तैयार हैं, जो वक्त के हुक्मरानों की आंखों में आंखें डाल के बात करते हैं, वो हुसैन इब्ने अली के मुरीद हैं, उसके अलावा कोई और नहीं हो सकता है। मुसलमानों, अगर वक्त के हुक्मरान कुरान पाक के खिलाफ कोई बात तुमसे तस्लीम करवाना चाहे, अगर वक्त के हुक्मरान नऊज बिल्लाह शरीयत के अंदर कोई तब्दीली करना चाहे, गर्चे वो मुसलमान क्यों ना हो, चाहे वो अपने आप को खलीफा क्यों ना कहते हो, चाहे उनके पास अफवाज क्यों ना हो, चाहे वो तुमसे ज्यादा ताकतवर क्यों ना हो, लेकिन याद रखो सैयदना हुसैन ने कहा कि मेरी कौम उस वक्त तक डटे रहो जब तक तुम्हारी नसों में खून चल रहा है, क्योंकि क़यामत आ सकती है, मोहम्मद रसूलुल्लाह का दीन तब्दील नहीं किया जा सकता। तो ये है सैयदना इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की असल कुर्बानी की बात कि उन्होंने यजीद का मुतालबा नहीं माना। इब्न ज़ियाद ने बड़ा जालिमाना काम किया। इमाम हुसैन ने फरमा दिया था कि अच्छा मैं नहीं चाहता कि हमें ये खिलाफत के इख्तलाफ में पड़े, वापस जाना चाहते हैं। उसने लेकिन 22,000 अफवाज, बाज मुखर्रिखीन ने 82,000 लिखी। नाकाबंदी करने के बाद इस बात पर मजबूर करना चाहा, इस बात पर पाबंद करना चाहा कि आप यजीद के लिए इब्न ज़ियाद के हाथ पर बैत कर लें। तो सैयदना इमाम हुसैन ने असल में दर्स देना था हम मुसलमानों को, हमें दिखाना था कि देखो आजकल के जो मुनाफिक होंगे ना, वो दाढ़ियां रख के सरकारी मौलवी बन के हुकूमतों के तलवे जब चाटेंगे, इनको हुसैनी मत समझ लेना। हुसैनी वही होगा जो मेरी तरह टक्कर लेकर कहे कि नहीं अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। ये क़यामत तक के लिए सैयदना इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने पैगाम दिया है कि बंदा अपने अकीदे के ऊपर कायम रहे।
جو لوگ دولت کی وجہ سے، حکومت کے خوف کی وجہ سے، اقتدار کی وجہ سے، بڑے بڑے عہدوں کی وجہ سے اپنا عقیدہ بدل دیتے ہیں، وہ سب کچھ ہو سکتے ہیں، محمد الرسول اللہ کے ماننے والے مسلمان نہیں ہو سکتے۔ یہ میں نہیں کہتا، یہ ہمارے امام کہتے ہیں، یہ مسلمانوں کے شہزادے کہتے ہیں، یہ محمد الرسول اللہ کی آنکھوں کی ٹھنڈک کہتی ہے، یہ سیدنا علی مرتضیٰ کے دل کی دھڑکنیں کہتی ہیں، یہ فاطمۃ الزہرا کے جگر گوشے کہتے ہیں، وہ سیدنا امام حسین ہیں۔ انہوں نے دو ٹوک کہا کہ کچھ بھی ہو جائے غلط بات مانی جائے گی نہیں۔ جو ہمارا عقیدہ پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو دیا ہے، وہ دنیا کی کوئی طاقت اگر چاہے کہ ہم اپنا عقیدہ بدل دیں تو حسین نے کہا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ بندہ شہادت کا جام پی سکتا ہے، اپنا عقیدہ نہیں بدل سکتا۔ کہ حسینی کون ہے بھائی؟ حسینی وہ ہے جو اپنے عقیدے پر کاربند ہے، جو حکمرانوں کو دیکھ کر، جو کرسیوں کو دیکھ کر، جو اقتدار کو دیکھ کر، یا پیسے کی لالچ میں، دولت کی لالچ میں، حسن کی لالچ میں جو بندہ اپنا ایمان بیچ دے، وہ دنیا داروں میں سب کچھ بن سکتا ہے، پیارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی نہیں بن سکتا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پیغام دیا، سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی تکمیل کی ہے۔ سیدنا امام حسین نے اپنی شہادت دے کے اس پہ مہر لگا دی کہ اب قیامت آ سکتی ہے، کوئی خلافت آ جائے یا کوئی سرکار آ جائے، وہ اللہ اور اس کے قرآن کو تبدیل نہیں کر سکتے۔ آج کتنے لوگ ہیں جو سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عقیدے پر چلنے والے ہوں؟ ذرا سی کوئی حکومت کیا پلٹی، لوگ اپنا عقیدہ بدل دیتے ہیں، لوگ وفاداریاں بدل دیتے ہیں، اور ایسے جو گرگٹ ہوتے ہیں نا، ان کا دین میں، دنیا میں، معاشرے میں کوئی مقام نہیں ہوتا ہے۔ مقام انہی لوگوں کا ہے۔ یزید کے ساتھ اس کے تخت کے دائیں بائیں جو لوگ بیٹھے ہوئے تھے، آج کسی کو نہیں پتا کائنات میں، دنیا میں کون لوگ تھے۔ یزید جہنم رسید ہو گیا، لیکن سیدنا امام حسین کے دائیں بائیں جن لوگوں نے قربانیاں دی، ان کا ایک کے خون کے قطرے کا امت کو پتا ہے کہ کس کا خون کا قطرہ کہاں گرا ہے۔ دنیا ان کو یاد رکھتی ہے جو مشکل حالات میں بھی کھڑے رہتے ہیں، جو وقت کے ساتھ ساتھ رنگ بدلتے ہوں، وہ کامیاب نہیں ہو سکتے۔ ہندوستان کی جنگ آزادی میں جب یہاں انگریز قابض تھا، سیدنا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ، ان کو مالٹا میں قید کر دیا لے جا کے انگریز نے، اور سامنے ایک کاغذ رکھا ہوتا تھا کہ حسین احمد اس پر دستخط کرو کہ خلافت عثمانیہ کے خلاف انگریز کی لڑائی جائز ہے، اس پر دستخط کرو کہ مسلمان انگریز کی فوج میں بھرتی ہو کے عثمانی خلافت کے خلاف لڑ سکتے ہیں۔ حسین احمد نے اور حضرت مفتی محمود الحسن نے تا زندگی اپنی پیٹھ پر درے کھا لیے، لیکن انگریز کی بات کبھی نہیں مانی۔ آج ان کی اولاد جب جا کے RSS والوں کے سامنے گھٹنے ٹیکتی ہے تو وہ حسین احمد مدنی والی بات نہیں ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ حق ختم ہو جائے گا، موت تو طے ہے، مرنا تو ایک دن ہے، سب نے مرنا ہے۔ حسین اس لیے زندہ ہیں کیونکہ انہوں نے اللہ کے راستے میں شہادت دی۔ قرآن نے کہا کہ حسین کل بھی زندہ تھے، آج بھی زندہ ہیں، کل بھی زندہ رہیں گے، اور لوگ جنت میں جائیں گے تو وہاں سیدنا حسین کے شباب کو دیکھیں گے، ان کو کوئی مردہ نہیں کر سکتا۔ اور اسی طرح جو حسینی ہیں وہ آج بھی زندہ رہیں گے، کل بھی زندہ رہیں گے، ان کو دنیا کی کوئی طاقت ختم نہیں کر سکتی۔ حق کا ساتھ دیجئے، انصاف کا ساتھ دیجئے، مظلوموں کا ساتھ دیجئے،
ضرورت مندوں کا ساتھ دیجئے، صرف دوسرے کی طاقت کو دیکھ کر، دوسرے کی شہرت کو دیکھ کر یہ نہ طے کر لیا جائے کہ یہ عزت والا ہے۔ عزت تو اللہ دینے والا ہے، وہی ذلت دینے والا ہے، دنیا والے کسی کو عزت اور ذلت نہیں دے سکتے ہیں۔ سیدہ زینب نے یہ بات یزید کو کہی تھی اس وقت، اور ڈانٹ کے کہی تھی۔ اس نے کہا دیکھو میں آج عزت والا بن گیا۔ فرمایا خبردار، اپنی زبان کو لگام دے، اللہ تبارک و تعالیٰ جسے چاہے عزت دے دے، جسے چاہے ذلیل کر دے۔ وہاں ایک نبینا صحابی بیٹھے تھے، فرمایا مجھے ایسے لگا جیسے علی مرتضیٰ آ گئے ہوں بولنے کے لیے رضی اللہ تعالیٰ۔ تو کسی نے کہا کہ علی تو نہیں آئے، ان کی بیٹی ہے، تو فرمایا وہی جاہو جلال ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ان کی بلندیاں لکھی وہ کسی اور کی قسمت میں آنے والی نہیں ہے۔ اس لیے میری آپ سے گزارش ہے، 10 محرم کا دن آئے گا، سیدہ امام حسین کو یاد کریں گے تو سیدنا امام حسین پر درود و سلام بھیجیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجیے، اور ان لوگوں کی مدد کیجیے جو غریب ہیں، جو مستحق ہیں، اور ان لوگوں کو روکیے جو ظلم کرتے ہیں۔ اور صرف دیگیں بانٹنے سے کچھ نہیں ہوگا، دیگیں بانٹنے والے ساتھ نہیں چلتے۔ جو حسینی ہیں شراب اس کے حلق سے اتر نہیں سکتی، نعوذ باللہ۔ اور جو حسینی ہے وہ مسجد میں 5 وقتہ سجدہ کرتا ہے، اس کے چہرے پر رسول اللہ کی سنت ہوتی ہے۔ اس لیے یاد رکھیں اگر حسینی بننا ہے تو سیدنا امام حسین کے طریقے پر چلنا ہوگا۔ کریں گے نہیں کوشش انشاءاللہ؟ کوشش کیجئے کہ اللہ تعالیٰ محرم کے ان دنوں میں ہم سب کو سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہ رب کے ہاتھ ہے نہ پاؤں ہے، لیکن یہ گمان ہو کہ میں نے اپنا سر اپنے رب کے قدموں میں رکھ دیا ہے۔ وہ دعا کی معراج ہے وہ، کہ بندہ اپنے رب کے حضور سر بسجود ہوتا ہے، اپنی باتیں اپنے رب کے ساتھ کرتا ہے۔ اکبر الہ آبادی نے کہا ہے نا کہ جو کچھ بھی مانگنا ہے اپنے رب سے مانگے اکبر، یہی وہ در ہے جہاں ذلت نہیں سوال کے بعد۔ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو دروازہ ہے، اللہ کریم کا جو در کھلا ہوا ہے دنیا کے تمام انسانوں کے لیے، اور بلا شبہ یہ ٹھیک ہے کہ نماز کے بعد دعا مانگی جانی چاہیے، اذان کے بعد دعا مانگنی چاہیے، یا طواف کے دوران دعائیں مانگنی چاہیے، ملتزم کو پکڑ کے دعائیں مانگنی چاہیے، میدان عرفات میں دعا مانگنی چاہیے۔ لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ بندہ جہاں جس حال میں ہو اپنے رب سے اگر وہ مانگے گا تو اللہ کو اس کی وہ ادا زیادہ پسند ہے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر ایک جوتے کا تسمہ بھی ضائع ہو جائے، دعا کا جو سلسلہ ہے وہ عقیدہ توحید کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ اللہ کے نبی نے تعلیم دی نا ہمیں کہ اگر جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے یا ضائع ہو جائے تو وہ بھی اپنے رب سے مانگو، یعنی اللہ سے مدد طلب کرو اس معاملے کے اندر بھی، کہ اللہ کے حکم کے علاوہ دنیا میں کچھ نہیں۔ دنیا کی جتنی بھی سپر پاوریں ہیں یا دنیا کے جتنے علوم ہیں یا دنیا کے جتنے سائنسدان ہیں، وہ ایک جگہ پر آ کے کیوں رک جاتے ہیں؟ کیونکہ وہ بھول جاتے ہیں کہ ٹیکنالوجی سے آگے ایک ذات ہے جو اس کائنات کو چلا رہی ہے۔ جہاں انسان کی عقل ختم ہوتی ہے وہاں سے خدائی کی ابتدا ہوتی ہے۔ جہاں انسانی ٹیکنالوجی عروج پر جا کے اپنے آپ کو یہ سمجھتی ہے کہ ہم سے بہتر اب کوئی نہیں ہے، وہاں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی کبریائی کا آغاز ہوتا ہے کہ جو کچھ تمہارا رب جانتا ہے تم ابھی اس کے نزدیک بھی نہیں پہنچے۔ یہ کرامات ہی تو ہیں۔ دیکھیے کہ اتنی سواریوں میں سے جس بندے کی زندگی خدا نے رکھی ہوئی ہے وہ بچا ہوا ہے، اور دنیا کی وہ قوم جو اپنے آپ کو سپر پاور کہتی ہے، جو کہتی ہے کہ ایک چڑیا بھی اڑ کے اس دیوار سے اس طرف نہیں آ سکتی، وہ آج گھٹنوں پر آ کے گڑ گڑا رہی ہے کہ جنگ اچھی چیز نہیں ہے۔ تو اس کا مطلب سب کچھ ٹیکنالوجی سے نہیں ہوتا، دعاؤں کے ساتھ جب بندہ میدان میں اترتا ہے تو اللہ کی مدد اس کے ساتھ ہوا کرتی ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعلیم دی ہے لوگوں کو۔
دنیا بھر کے انسانوں کو یہ بات سمجھائی ہے کہ چودھریوں پہ سرمایہ داروں کے آگے گڑ گڑاتے پھرتے ہو، کبھی وہ رونا اپنے رب کے آگے بھی رو کے دیکھو۔ آپ لوگ دیکھیں جب آپ نماز پڑھتے ہیں، جب دعا مانگتے ہیں، بہت سارے لوگ بڑی بیزاری کے ساتھ وہ اس چکر میں ہوتے ہیں کہ جلدی دعا ختم ہو جائے، ہم اٹھیں اور گھر کو بھاگیں۔ جو بیزاری کے ساتھ دعائیں مانگی گئی ہوتی ہیں وہ قبول نہیں ہوتی۔ جن دعاؤں میں عشق نہ ہو اپنے رب کا، جن میں تڑپ نہ ہو، جن میں لذت نہ ہو، جن دعاؤں میں یقین نہ ہو، جن دعاؤں میں امید نہ ہو اپنے رب کے ساتھ، تو پھر وہ ایک فارمیلٹی ہے، وہ قبول نہیں ہو سکتی۔ لیکن جن دعاؤں میں امید ہوتی ہے، جن میں اللہ پر یقین ہوتا، اپنے رب پر یقین ہوتا کہ میں اپنے رب سے مانگنا اور میرا رب چاہے گا، کیونکہ نبی علیہ السلام نے بارہا فرمایا کہ اگر پوری دنیا کے لوگ بھی چاہیں کسی ایک انسان کا نقصان کرنا ہے اور اللہ نہیں چاہتے کہ اس کا نقصان ہو تو اسے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا، اور پھر سب دنیا کے لوگ چاہیں کہ اس ایک بندے کا فائدہ کرنا ہے لیکن میرا رب نہیں چاہتا کہ اس کا فائدہ ہو، تو پھر اس کو دنیا والے فائدہ نہیں پہنچا سکتے۔ بندہ اپنی قسمت تبدیل کرنا چاہتا ہے لیکن اپنے رب کی طرف متوجہ نہیں ہے۔ محمد علیہ السلام بعض اوقات صحابہ فرماتے ہیں دعا کے لیے جب ہاتھ اٹھاتے تھے بعض اوقات اتنے بلند ہو جاتے تھے کہ نبی علیہ السلام کو جو آس پاس قریب میں جو لوگ ہوتے تھے وہ نبی علیہ السلام کے کندھے مبارکوں سے چادر جو ہے وہ پیچھے ہٹ جاتی تھی، نبی علیہ السلام کو دیکھتے تھے۔ تو دعا مانگنے والے کے اندر بھی تو جذبہ ہونا چاہیے۔ اللہ کو جو ادا پسند ہے کون سی ہے؟ دنیا داروں کو جو ادا پسند نہیں وہ کون سی ہے؟ دنیا میں جتنے بڑے لوگ ہیں، سرمایہ دار ہیں، جو بڑے دولت مند ہیں، جو بڑے حکمران ہیں، ان کے پاس آپ ایک دفعہ جاؤ خوش ہوں گے، دو دفعہ جاؤ تو چہرہ ان کا بگڑے گا، تیسری دفعہ جاؤ تو آنکھیں پھیر لیں گے، چوتھی دفعہ جاؤ تو جواب نہیں دیں گے، پانچویں دفعہ جاؤ باہر نکال دیں گے۔ ان کو یہ بات پسند نہیں کہ ایک بندہ بار بار ان کے دروازے پہ آئے، اور اللہ کو یہی بات پسند ہے کہ میرا بندہ بار بار مجھ سے مانگنے والا ہو تو میں اس کو بار بار عطا کرتا رہوں۔ دنیا میں مانگنے والوں سے بہتر ہے کہ اپنے رب سے مانگا جائے، اپنے رب کے آگے اپنی حاجات کو رکھیں، اپنی تکلیفیں، اپنے دکھ، اپنے پریشانیاں، یہ جن کو تم بیٹھ کر دکھ سناتے ہو، تکلیفیں سناتے ہو، اپنا رونا روتے ہو، جن کے آگے یہ تمہارے جانے کے بعد تمہارا مذاق اڑاتے ہیں، یہ جن کے آگے تم نے ہاتھ پھیلا رکھا ہے، یہ تمہارے جانے کے بعد تمہیں جھوٹا مکار کہتے ہیں، بے ایمان کہتے ہیں تم کو، یہ تمہاری پریشانیوں کو، تمہارے دکھوں کو سمجھتے نہیں ہیں، اس کو ڈرامے بازی کہتے ہیں۔ اور یہی دکھ جب اب تم اپنے رب کے آگے رکھو گے، جب آپ اپنے رب کے آگے ان دکھوں کو رکھیں گے، ان آنسوؤں کو رکھیں گے، آپ اندازہ لگاؤ نا، آپ سے کوئی بندہ قرض لینے آ جائے، اگر وہ بڑی منت کے ساتھ، بڑے آنسوؤں کے ساتھ، بڑی پریشانی سے مانگے گا نا تو آپ کی غیرت جوش میں آ جاتی ہے کہ یار یہ اتنی محبت سے، اتنی شرمندگی سے مجھ سے مانگ رہا ہے، تو جو ہوتا ہے ہم نکال کے دے دیتے ہیں۔ اندازہ لگاؤ، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں، حدیث کا مفہوم ہے، اللہ کہتے ہیں کہ جب میرا کوئی بندہ بار بار کہتا ہوں، آج کل لوگوں نے اینک لگائی ہوئی ہے مذہب کی کہ کوئی مسلمان ہے، ہندو ہے، سکھ ہے، عیسائی ہے، لیکن اللہ فرماتا ہے کہ میں تو پوری کائنات کا رب ہوں، اکیلا ٹھیکہ نہیں لے رکھا ہے مسلمانوں کا۔ الحمدللہ رب العالمین فرمایا میں پورے عالم کا پالن ہار ہوں۔ قرآن نے لفظ استعمال کیے پالن ہار کے کہ فرمایا میں پوری کائنات کو پالتا ہوں۔ اللہ کا کوئی بندہ چاہے اس کا مذہب کوئی بھی ہے، جب وہ گڑ گڑا کے اپنے رب کو پکارتا ہے، جب وہ اپنی مصیبت، اپنی پریشانی، اپنا دکھ، اپنے رنج، اپنے غم اپنے رب کے حضور رکھتا ہے اور اس کے آنسو گر جاتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں میری غیرت گوارا نہیں کرتی کہ یہ ایک درخت کو جا کے پکڑ کے رو رہا ہے کہ تو مجھے بیٹا دے دے، تو میری پریشانی دور کر دے۔ اللہ فرماتے ہیں میری غیرت گوارا نہیں کرتی کہ میرا بندہ میرے سامنے رو رہا ہے اور کوئی اس کی سن نہیں رہا، تو یہ کیوں کر ہو سکتا ہے کہ میرا بندہ جب میرے آگے اپنی بات رکھے تو میں اس کو خالی ہاتھ کیوں لوٹا دوں؟ خالی نہیں لوٹاتے اللہ یہ صفت انسانوں میں چاہتے ہیں۔
جس طرح نبی کی سنتیں ہیں اس طرح اللہ کی بھی تو کچھ سنتیں ہیں نا. نبی کی سنت ہے نا نماز پڑھنا, نبی کی سنت ہے نا خیرات کرنا, نبی کی سنت ہے نا آنکھوں میں حیا ہو, نبی کی سنت ہے نا کہ زبان میں مٹھاس ہو, نبی کی سنت ہے نا مسواک کی جائے, نبی کی سنت ہے نا غریبوں سے مدد کی جائے. اللہ کی بھی سنت ہے کہ جب تمہارے دروازے پر کوئی مانگنے والا آ جائے تو تم اپنے رب کی سنت کو اپناؤ, مانگنے والے کو خالی واپس نہیں بھیجنا. اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند ہے کہ اس کا بندہ صرف اسی سے مدد طلب کرتا ہے. اچھا, جب اللہ سے مدد طلب بندہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ بہت سارے لوگوں کو اپنے بندے کی مدد کے اوپر لگا دیتے ہیں. آپ نے دیکھا نا دنیا میں بہت سارے لوگ مشہور ہو جاتے ہیں, کوئی کسی لائن میں, کوئی کسی لائن میں. ان میں کوئی خاصیت ہے کیا؟ وہ پیدائشی طور پر لکھوا کے آئے کہ ہم سیلیبریٹی بنیں گے؟ کیا وہ اللہ سے لکھوا کے لے کے آئے تھے کہ ہم نے حکومت کرنی ہے؟ کیا وہ پیدائشی طور پر لکھوا کے آئے تھے کہ ہم کروڑ پتی بنیں گے؟ کیا وہ پیدائشی طور پر؟ نہیں نہیں نہیں. اللہ کو اگر ان کی کوئی ادا پسند آ جائے, اللہ مخلوق کے ذمے لگا دیتے ہیں کہ میں اپنے فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں, تم بھی اس سے محبت کرو. لوگ اس طرف مائل ہو جاتے ہیں اللہ کے حکم کے ساتھ, اور پھر جب مائل ہو جاتے ہیں تو جس کو اللہ تعالیٰ عزت دیتے ہیں نا اس کے دماغ میں پھر فطور آ جاتا ہے. پھر وہ یہ سمجھتا ہے کہ شاید مجھ میں کوئی کمال ہے اس لیے لوگ مجھے پوچھ رہے ہیں, جبکہ اس کو یہ پتہ ہی نہیں کہ تیری ماں کی دعاؤں کی وجہ سے, تیرے باپ کی دعاؤں کی وجہ سے, تیرے دوستوں کی دعاؤں کی وجہ سے, تیرے یاروں کی دعاؤں کی وجہ سے, کسی مظلوم کی دعا کی وجہ سے, کسی بہت اچھے جاننے والے کی دعا کی وجہ سے, کسی غریب کی دعا کی وجہ سے اللہ نے تجھے یہ عزت دی ہے. اس کے دماغ میں جب آتا ہے نا کہ نہیں میں ہی ہر فن مولا ہوں, تو پھر اللہ تعالیٰ اسے دنیا میں ذلیل کر کے دکھاتے کہ طاقت سے ہی نہیں ہے, طاقت تو صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے اختیار ہے. دعاؤں کی قسمیں ہوتی ہیں. ایک دعا کی جاتی ہے, بندہ دعا کرتا ہے اپنے رب سے, ایک دعا کی جاتی ہے, ایک دعا کروائی جاتی ہے. ایک دعا کی جاتی ہے اور دوسری دعا کروائی جاتی ہے اور تیسری دعا لگ جاتی ہے. دعا صرف ایک طرح کی تھوڑی ہے, دعا کی بھی جاتی ہے, دعا کروائی بھی جاتی ہے, دعا لگ بھی جاتی ہے. لیکن دعا جب بندہ کرتا ہے, لیکن اگر وہ حرام کام کے ساتھ دعا کر رہا ہے, بددیانتی کے ساتھ دعا کر رہا ہے, اور اس کا دل دعا کی طرف توجہ نہیں دیتا, وہ صرف فارمیلٹی کر رہا ہے, تو دعا معراج کو نہیں پہنچتی. اور پھر جب بندہ کسی ولی کے پاس جاتا ہے, کسی مولوی کے پاس, کسی بزرگ کے پاس کہ جی میرے لیے دعا کر دو, اب وہ اللہ والے ان کے لیے جب دعا کرتے ہیں تو بعض اوقات تو وہ کیونکہ اللہ والوں کے اعمال اتنے اچھے ہوتے ہیں کہ اللہ نے ان کو اپنا دوست کہہ رکھا ہے کہ جو اللہ کے ولی ہیں وہ اللہ کے دوست ہیں. بعض اوقات جب اللہ کا کوئی سچا دوست ٹکر جاتا ہے تو پھر چاہے بندہ گنہگار ہو, بددیانت ہو, جیسا بھی ہو, اگر اس کا تعلق اللہ سے ٹھیک ہے دعا کرنے والے کا, تو پھر اس کے حق میں وہ دعا اسی وقت قبول ہو جاتی ہے. اگر اس کا تعلق کچھ کمزور ہے تو اس دعا والے کے اعمال بیچ میں پھنس جاتے ہیں. یہ دعا کرتا ہے کہ یا اللہ اس کا کاروبار چل جائے, ادھر فرشتے کمنٹ کرنے لگتے ہیں کہ یا اللہ یہ تو بددیانت ہے, یہ بے ایمان ہے, اس کی دعا قبول نہ کی جائے. یہ فیس بک پہ آپ نے دیکھا ہوگا یا انسٹاگرام پہ, یہ چیزیں تو اب دنیا میں آئی ہیں, لیکن جو دستور ہے کائنات کا, جس طرح آپ نے مثال کے طور پر ایک فوٹو فیس بک پہ اپڈیٹ کر دی, کوئی سٹیٹس اپڈیٹ کر دیا, تو جو آپ کے قریب کے جاننے والے ہیں, جو آپ کے فرینڈ ہیں, اس میں وہ اس پر کمنٹس کرتے ہیں, وہ آپ کی پرسنالٹی کو دیکھ کے کمنٹ کرتے ہیں. کوئی لکھے گا ماشاءاللہ, کوئی لکھے گا بہت اچھے, کوئی لکھے گا ٹھیک کیا, کوئی لکھے گا نہیں بے ایمان ہے, کوئی ٹھگ ہے. اسی طرح جب آپ دعا کرتے ہیں تو یہ جو فرشتے دائیں بائیں اللہ نے بٹھا رکھے ہیں, یہ اس پر کمنٹ کرتے ہیں کہ یہ دعا کرنے والا کون ہے, کیسا ہے. اب دعا پہ کمنٹ ہونا شروع ہوتے ہیں, یا اللہ یہ دعا جو مانگ رہا ہے اس نے تو اپنے باپ کو گالی دی ہے,
یا اللہ یہ دعا جو مانگنے والا ہے یہ اپنی ماں کا بدخلق ہے. یا اللہ یہ جو دعا مانگ رہا ہے گھر میں چوریاں کرتا ہے. یا اللہ یہ جو دعا مانگ رہا ہے اپنے بھائی کا دشمن ہے. یا اللہ یہ جو دعا مانگ رہا ہے اس نے بہن کا حق کھا رکھا ہے. یا اللہ یہ جو دعا مانگ رہا ہے یہ اپنی بیوی پر ظالم ہے. یا اللہ یہ عورت جو دعا مانگ رہی یہ اپنے خاوند کی دشمن ہے. یا اللہ یہ جو دعا مانگ رہا ہے یہ اپنے پڑوسیوں سے بدتمیزی کرتا ہے. یا اللہ یہ جو دعا مانگنے والا ہے یہ بے ایمان ہے, یہ بازار میں ٹھگیاں مارتا پھرتا ہے. یا اللہ یہ دعا مانگ رہا ہے یہ لوگوں کی بیٹیوں کے نمبر تلاش کرتا ہے, زناکار ہے یہ. اب وہ کمنٹ جب شروع ہوتے ہیں دعا پر ہونے, تو دعا جب معراج تک پہنچنی ہوتی ہے تو وہ کمنٹ کیونکہ اگر اچھے ہوں گے تو یہ ظاہر سی بات ہے کہ یہ پوسٹ زیادہ چلے گی. کمنٹ اگر نیگیٹو ہوں گے اور بار بار اس پوسٹ کی رپورٹ ہو رہی ہوگی تو وہ بار بار پیچھے جائے گی, کرتے کرتے اس کو رد کر دیا جائے گا, اس دعا کو قبول نہیں کیا جائے گا. اگر کمنٹ اچھے ہوئے, اگر اس کو لائک اچھے مل رہے ہیں پھر تو اور لوگ بھی اس کو دیکھ رہے ہیں. اسی طرح اللہ کا نظام ہے. پھر دعا ایک لگ بھی جاتی. کون سی دعا لگ جاتی ہے؟ جب بندہ بنا کسی دنیاوی فائدے کے اپنے رب اور رسول کا یہ صلی اللہ زور سے صلی اللہ اب بھی آواز نہیں آئی, صلی اللہ ہاں. جب بندہ اپنے رب اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کے لیے کسی کی مدد کرتا ہے, جب اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے کسی سے اپنا ظلم سے ہاتھ پیچھے کھینچ لیتا ہے, جب اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کے لیے کسی کو معاف کر دیتا ہے, اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کے لیے جب وہ کسی کو کھانا کھلاتا ہے, جب اس کی ستر پوشی کرتا ہے, جب اس کی عیب کو چھپا لیتا ہے, تو پھر وہ جو بندہ بنا کہے اس کے لیے دعا کرتا ہے نا, پھر وہ دعا لگ جاتی ہے. پھر وہ ایسی لگتی ہے, وہ تقدیر بدل دیتی ہے, وہ غریبی کو امیری میں تبدیل کر دیتی ہے, وہ جھونپڑے کو محل میں بدل دیتی ہے, وہ نوکری کو بادشاہت میں تبدیل کر دیتی, کیونکہ وہ اس ایسے بندے نے دعا دی ہے کہ جس کی اس نے اللہ اور اس کے رسول کے لیے مدد کی تھی, دنیا کا کوئی فائدہ اٹھانے کی کوشش نہیں کی. آج اچھے اچھے لوگوں کو دعائیں کیوں نہیں لگتی؟ کئی مسلمان کہتے ہیں ہم غریبوں کی بیٹیوں کی شادی کروا رہے ہیں, کوئی کہتا ہے جی ہم فلاں غریب کو آٹا دے رہے ہیں, یتیموں کو یہ دے رہے ہیں. ارے تم دوسروں کی عزتیں نیلام کر کے بازار میں باقاعدہ پنڈال لگا کے, دو چار بڑے مولوی بلا کے, دو چار منسٹر بلا کے, دو چار سماج سیوی بلا کے غریبوں کے نکاح کرتے ہو, ان کی غربت کو نیلام کرتے ہو, ان کے دل سے دعائیں نہیں نکل رہی, وہ دل میں پشیماں ہیں, وہ شرمندہ ہیں کہ ہمیں سرے بازار بیچا جا رہا ہے. وہ دعا نہیں لگنے والی ہے, ان کی ہائے تم کو پہنچنے والی ہے, کیونکہ تم نے محمد رسول اللہ کی قاعدے قانون کی خلاف ورزی کی. رسول اللہ تو چاہتے ہیں کہ جب مسلمان کسی کی مدد کرے تو دائیں ہاتھ سے مدد کرے, تو بائیں ہاتھ کو پھر پتہ نہیں لگنا چاہیے. دعا لگوانی بھی ہو تو بندہ اس میں محنت کرتا ہے. سڑک پر چلا جاتا ہے, چند پتھر اگر سڑک پر راستے میں گرے اور کوئی اور مسافر ان سے ٹکرا کے گر سکتا ہے تو گاڑی روکو, اپنا سفر تھوڑی دیر کے لیے ملتوی کرو, اس سڑک کو درست کرو, اور اس کے بعد پھر آپ جب چلیں گے اور جو دوسرے لوگ خیریت سے اپنے گھر تک پہنچ جائیں گے وہ دعا پھر لگ جائے گی, کیونکہ تمہیں تو یہ پتہ ہی نہیں کہ چوٹ کس کے لگنے والی تھی. آپ نے رب اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کے لیے اس پتھر کو راستے سے ہٹایا ہے. آپ نے اللہ کی رضا کے لیے دعائیں لگوانی ضروری ہیں. یہ جن کا بیڑا گھر کنواں ہوا ہے ان کو بددعائیں لگی ہوئی ہیں, اور بددعا کوئی غریب دیتا تھوڑی ہے. غریب کے پاس اتنا وقت تھوڑی ہے کہ وہ آپ کو بددعائیں دیتا رہے. نہیں نہیں نہیں. ایک صاحب تھے, مختصر سا واقعہ آپ کو سناتا چلتا ہوں. تو بہت بڑے رئیس آدمی تھے, تو شام کو اپنی کوٹھی کے لان میں بیٹھے ہوئے تھے, تو ان کا ملازم ایک پانی چھڑک رہا تھا پودوں کو. تو کوئی بچہ دوڑتا گیا, پائپ اس کے پاؤں میں پھنسی تو پانی ان کے اوپر پڑ گیا صاحب پہ. ان کا نام تھا سلطان میاں.
تو انہوں نے اس ملازم کو بہت ڈانٹا جس کی وجہ سے ان کے کپڑے خراب ہو گئے. اتنا غصہ آیا تو کہنے لگے, اس ملازم کا عبد الرحمان نام تھا, کہنے لگا تو اب میرے گھر سے نکل جا, 20 سال سے خدمت کر رہا ہے. نکال دیا. وہ ساری رات باہر دروازے پہ بیٹھا رہا. صبح گھر سے گاڑی میں نکلے, دیکھا یہ بھی یہیں بیٹھا ہوا ہے, تو سیکیورٹی والوں کو کہا اس کو اٹھا کے باہر سڑک پہ پھینکا, اس کو ہم رکھیں گے نہیں. اب وہ نکل گیا بیچارہ. اب 6 مہینے میں ہی فیکٹری بند ہو گئی, 1 سال میں کوٹھی بک گئی, سڑک پہ آ گئے. کسی نے کہا کہ اللہ والوں سے رابطہ کرو, اللہ والوں کو گئے کئی جگہ, کوئی بات نہیں بنی, دعائیں کرواتے رہے. کوئی کامل بزرگ آئے تھے, ان کے پاس پہنچے, وہ 10 منٹ انہوں نے ان کو دیکھا, باتیں کی. اچانک ان کو پوچھا کہ عبد الرحمان کو کیوں نکالا تھا؟ جس کو نوکری سے نکالا, جس کا سارا روزگار 1 منٹ میں چھین لیا, جس کا دار و مدار تمہارے پہ ٹکا ہوا تھا, جس کی وجہ سے اللہ تمہیں رزق دے رہا تھا, جس کی وجہ سے تمہیں عزتیں ملی ہوئی تھی, تم دوسروں کی 2 روٹیاں بند کرنے سے پہلے یہ بھول جاتے ہو کہ کیا پتا کس کے وسیلے سے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں عطا فرما. دوسروں کی عزت چھیننے سے پہلے یہ بھول جاتے ہو کہ کیا پتا کس کی آپ عزت کر رہے ہیں, اس کی وجہ سے اللہ نے آپ کو عزتدار بنا رکھا ہے. دوسروں کے اوپر ظلم کرنے سے پہلے یہ کیا بھول جاتے ہو کہ کس کی آپ مدد کر رہے ہیں, اس کی وجہ سے اللہ نے ظالموں کو تم سے دور رکھا ہوا ہے. فیصلے لیتے وقت سوچنا چاہیے, فیصلے لیتے وقت سوچنا چاہیے, بڑوں کو چھوٹوں کو سب کو ہم کرنے کیا لگے ہیں, اس کے نتائج کیا ہوں گے. اللہ کو یہ بات پسند ہے کہ نہیں؟ نبی علیہ السلام ایک جگہ سے گزر رہے ہیں, ایک صحابی وہ اپنے غلام کی پٹائی کر رہے ہیں کہ تو وقت پر نہیں آتا, وقت پر نہیں اٹھتا. نبی علیہ السلام نے رکے, فرمایا اس کو معاف کر دے اللہ کے لیے. فرمایا یا رسول اللہ کتنی بار معاف کروں, یہ روزانہ غلطی کرتا ہے, میں روزانہ ڈانٹتا ہوں, پھر یہ روزانہ معافی مانگتا ہے, میں روزانہ معاف کر دیتا ہوں. یا رسول اللہ میں تو پریشان ہو گیا معاف کرتے کرتے, آپ بتائیں نا میں اس کو کتنی بار معاف کروں. تو ہمارے کریم نبی کہیے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا, جتنی بار تو اپنے رب سے معافی کا خواہش مند ہے اتنی بار اس کو تو معاف کرتا ہے. کتنی چیزیں ہیں جو اللہ نے صرف دعاؤں کے صدقے آپ کو دے رکھی ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ سب کچھ ایسے ہی مل گیا ہے؟ محمد رسول اللہ کی کتنی دعائیں اس امت کو لگی ہوئی ہیں. رسول اللہ نے دعا کی کہ میری امت پر ظاہری عذاب نہ آئے, ان کی شکلیں نہ تبدیل کی جائیں, میری امت پر قحط نہ آئے, آسمانی آفتیں نہ اس امت کے اوپر نازل ہوں. نبی علیہ السلام نے کتنی دعائیں دے رکھی ہیں اس امت کو کہ جو فلاں اللہ کا ذکر کرے گا اس کو فلاں عزت دے دی جائے, جو فلاں انداز سے نماز پڑھے گا اس کو فلاں اللہ تعالیٰ کی نعمت دے دی جائے, جو اتنا ذکر تسبیحات کرے گا اس سے مصیبتیں ہٹا دی جائیں, جو رات کو اللہ کا ذکر کر کے سوئے گا اس کو جنات سے محفوظ کر دیا جائے. بے شمار دعائیں تو رسول اللہ کی لگی ہوئی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. پھر اس کے بعد ماں باپ کی دعائیں, کئی دعائیں ایسی ہیں جو رد نہیں ہوتی. جب باپ اپنی اولاد کے لیے دعا کرتا ہے تو رد نہیں ہوتی. جب ماں اپنے بچوں کے لیے دعا کرتی ہے رد نہیں ہوتی. جب مسافر سفر میں لوگوں کے لیے دعا کرتا ہے تو رد نہیں ہوتی. جب حاجی بیت اللہ کو دیکھ کے پہلی بار دعا کرتا ہے تو رد نہیں ہوتی. جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے کی جالیوں کی چھاؤں میں بیٹھ کر کوئی بندہ محمد الرسول اللہ کا وسیلہ دے کر اللہ سے اپنے پیارے نبی علیہ السلام کا نام لے کر اللہ کے حمد و ثنا کے ساتھ رسول اللہ پر درود بھیج کر دعا کرتا ہے تو وہ دعا رد نہیں ہوتی ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ صرف آپ بنا دعاؤں کے چلتے پھرتے ہیں؟ کتنی مصیبتیں ہیں جو آپ کے قریب سے گزر جاتی ہیں کیونکہ ماں باپ کی دعا لگی ہوتی ہے. آپ ادھر پھر رہے ہیں, ادھر آپ کی ماں بار بار دعائیں کرتی ہے کہ اللہ میرے بچے کی حفاظت کرنا, میرے بھائی کی حفاظت کرنا, میرے والد کی حفاظت کرنا. کتنے لوگ ہیں جو آپ کے لیے دعائیں کرتے ہیں؟ تو اس بات کو ذہن نشین کر لیں کہ اپنی حاجتیں, اپنے دکھ دنیا والوں کے سامنے مت رویا کرو. اللہ تبارک و تعالیٰ اسباب پیدا کر دیتے ہیں. کائنات میں اللہ تعالیٰ کے لیے کچھ ناممکن نہیں ہے. اللہ اسباب پیدا کر دیتے ہیں. آپ اللہ پر یقین تو کریں, توکل تو کریں کم از کم. اب دیکھو نا, اسرائیل کے یہودی یہ کہتے تھے پوری دنیا میں کہ ہم وہ ہیں جن کو کوئی کچھ کر نہیں سکتا.
اور وہ لگاتار ظلم کر رہے ہیں پوری دنیا میں، اور غریب فلسطینیوں کے اوپر لگاتار روزانہ ان کے اسپتالوں پر، بچوں پر، مسجدوں پر، وہاں جتنی عبادت گاہیں اور تھیں ان پر، گھروں پر، ساروں کو زمین دوز کر دیا۔ اور آج جب برابر کا ایران کا ایک بوڑھا شیر ٹکر گیا تو وہی یہودی گھٹنوں کے اوپر آ گئے ہیں۔ وہ یہ سمجھتے تھے کہ ٹیکنالوجی سب سے زیادہ ہے، لیکن ان کو یہ نہیں پتا کہ جس ٹیکنالوجی کے ساتھ بسم اللہ پڑھ کے میدان میں اترا جائے گا، پھر دنیا میں اس کو روکنے والی کوئی دوسری طاقت موجود نہیں۔ اگر سب کچھ ٹیکنالوجی ہوتی، اگر سب کچھ دنیا والوں کے اختیار میں ہوتا، اگر سب کچھ سائنسدان ہی کرتے، تو پھر تو دنیا کے جن ملکوں پہ جن لوگوں نے اپنا قبضہ کر لیا تھا وہ کبھی وہاں سے واپس نہ جاتے، کہ وہ سمجھتے کہ ٹیکنالوجی ہمارے پاس ہے۔ دنیا کی ٹیکنالوجی سب سے زیادہ بڑی چیز نہیں ہے۔ ہاں، اچھے سائنسدان بننا اچھی بات ہے، اچھی سواریاں لینا اچھی بات ہے، لیکن سواری جو بہترین بھی ہو اس پر بیٹھ کر اللہ پر توکل رکھ کے سفر کا ابتدا کرنا، یہ سب سے بہترین۔ تو اس بات کو ذہن نشین کر لیجئے، اچھی طرح اس کو اپنے دماغ میں بٹھا لیجئے۔ ایک بات، ایک صاحب ملے، میں ان سے گفتگو کر رہا تھا، آپ کو بھی ایک بڑا خوبصورت قصہ سناتا ہوں۔ سن 1947 میں جب سارے مسلمان پاکستان ہجرت کر گئے تو یہ وہ مسجد ہے جو سب سے پہلے 1947 کے بعد خالی کروائی، جس میں سب سے پہلے اذان ہوئی پنجاب میں۔ تو ہمارے پیر حضرت مولانا شاہ عبد القادر صاحب رائے پوری رحمت اللہ علیہ، رائے پور خانقاہ ہے ضلع سہارنپور میں، تو حضرت رائے پوری رحمت اللہ علیہ رئیس الحرار مولانا حبیب الرحمان لدھیانوی رحمت اللہ علیہ کے بھی پیر تھے، بہت بڑی شخصیت تھے۔ تو حضرت رائے پوری رحمت اللہ علیہ تشریف لائے، تو انہوں نے دیکھو، جب اللہ کا کوئی ولی دعا کرتا ہے نا تو اللہ اس کو رد نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ کی ایک عادت ہے، اللہ جب کسی کو کچھ دے دیتے ہیں تو واپس نہیں لیتے۔ اس کو دل کی تختی پہ لکھ لیجیے آج ایک بات، اللہ کی ایک عادت ہے، جب اللہ کسی کو دے دیتے ہیں تو وہ چیز واپس دنیا میں جب کوئی بندہ کسی کو پاور دیتا ہے، کوئی پارٹی کسی کو وزیر بناتی ہے، وہ صحیح کام نہیں کرے گا، بولے کہ اتارو اس کو دوسرا بنانا ہے۔ اللہ جب کسی کو عزت دیتے ہیں، جب کسی کو طاقت دیتے ہیں تو واپس نہیں لیتے۔ ہاں، بندہ اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے، اپنی نالائکیوں کی وجہ سے اس نعمت کو اپنے ہاتھ سے کھو دیتا ہے۔ اللہ کی طرف واپسی نہیں ہے، انہوں تو دے دی جو دینا تھا۔ اب ضائع کیسے ہوتی ہے؟ جب طاقت مل جاتی ہے، سب کچھ مل جاتا ہے تو دماغ میں فطور آ جاتا ہے کہ نہیں یہ سب کچھ تو نعوذ باللہ میری وجہ سے ہے، جبکہ وہ تو اللہ کی وجہ سے ہے۔ پھر اس فطور میں وہ گناہ کرتا ہے، بددیانتیاں کرتا ہے، لوگوں کے ساتھ زیادتیاں کرتا ہے، اور جب زیادتیاں کرنے لگتا ہے تو وہ اس کی نعمت اس کے پاس سے ضائع ہوتی ہے۔ تو حضرت مولانا شاہ عبد القادر صاحب رائے پوری رحمت اللہ علیہ نے حضرت مولانا مفتی محمد احمد لدھیانوی رحمت اللہ علیہ، میرے دادا مرحوم اور ان کے بھائیوں کو بٹھا کے دعا کی جب پنجاب میں دوبارہ مساجد آباد کروانی تھی، کہ اللہ ان کو یہاں آپ کے راستے کے اندر چھوڑ رہا ہوں، آج سے یہ آپ کے دین کے لیے کام کریں گے، آج سے یہ اللہ کے مساجد کو آباد کروانے کے لیے کام کریں گے۔ اور دعا کیا دی؟ فرمایا یا اللہ جب تک دنیا قائم ہے ان کی نسل باقی رہے اور وہ بڑی عزت سے رہے، دین کے اوپر کارآمد رہے۔ اگر دعا نہ لگتی تو پھر تو بڑی بڑی طاقتوں نے الگ الگ وقت میں زور لگایا زمین دوز کرنے کے لیے، اپنوں نے پرایوں نے پوری طاقت جھونکی اس بات کے لیے کہ اس سلسلے کو روکا جائے، اس مشن کو بند کر دیا جائے۔ لیکن جب اللہ کریم اپنے کسی دوست کی دعا کو قبول کر لیتے ہیں، اپنے جب کسی ولی کی دعا کو قبول کر لیتے ہیں تو پھر اس کو رد نہیں فرماتے۔ دنیا کی بڑی بڑی طاقتیں اس کے آگے رک جاتی ہیں۔ میدان بدر میں کیا ہوا تھا؟ محمد رسول اللہ 313 اور دشمن سب سے زیادہ جدید ترین ہتھیار
पावरफुल तरीके से अबू जहल मैदान बदर में उतरा और नबी अलैहिस्सलाम ने मैदान बदर में 313 सहाबा के साथ, जिनके पास ना मुकम्मल तलवारें, ना नेज़े, ना घोड़े, लेकिन रसूलुल्लाह ने दुआ की अल्लाह से कि अल्लाह मैं ये लेके आ गया हूं और आपकी मदद के बगैर हम इसको फतेह में तब्दील नहीं कर सकते। और फिर अल्लाह तबारक व तआला ने उसको फतेह के अंदर तब्दील कर दिया है। अपनी बातें अल्लाह के आगे रखिए ना भाई। आप बीमार हैं, दवाई खाइए, लेकिन अल्लाह से दुआ कीजिए, रो के दुआ कीजिए। आपका कारोबार नहीं चलता, उसको ठीक करने की कोशिश कीजिए, लेकिन अपने रब से दुआ कीजिए बार बार। आपके बच्चे बिगड़ गए हैं, उनको सुधारने की कोशिश करें, लेकिन अपने रब से मांगे बार बार। कोई जालिम आप पर मुसल्लत है, आप उससे छुटकारे की कोशिश करें, लेकिन अपने रब से मदद मांगे। किसी मुकदमे में आप फंस गए हैं, दुनियावी तौर पर आप उसका मुकदमा लड़ने की कोशिश करें, लेकिन अपने रब से दुआ मांगें कि इसके अंदर हमें फतेह मुबीन अता फरमा। आपके को सामने जो भी मसला दरपेश है, जो भी मसला, अल्लाह को वो बंदा पसंद है जो बार बार अपने रब से मांगता है, बार बार। साहबा ने पूछा था ना कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बताएं अल्लाह कहां है, तो हमारे करीब है या दूर है। हम जब अल्लाह से बात करते हैं वो सुनता है कि नहीं सुनता, या कोई और है जो उसको जाके बता देता है। तो नबी अलैहि सलाम को अल्लाह ने कहा था कि अपने सहाबा को कह दो, अपने बंदों को कह दो, मेरे बंदों को ये कह दो कि मैं तुम्हारी शाह रग से, ये जो नार जिसमें सांस चलती है ना, नाहनु अक़रब, अल्लाह फरमाते हैं कि इनको जाके कह दो कि मैं तुम्हारी शाह रग से भी ज्यादा तुम्हारे करीब हूं। जब अगर तुम दिल में भी मुझसे दुआ करोगे तो मैं सुन लूंगा। बस सिर्फ दुआ में नदामत के आंसू होने चाहिए, दुआ में अल्लाह की मिन्नत होनी चाहिए, दुआ में यकीन होना चाहिए, तवक्कल होना चाहिए। और अगर ये कुछ नहीं है दुआओं में, तो फिर दुआएं जो हैं वो जाया होने वाली है, उनका कोई फायदा आपको पहुंचने वाला नहीं। और हाँ, अगर कोई दुआ आप अपने भाई के लिए, दोस्त के लिए मांग रहे हैं, अगर आप किसी और के लिए कोई दुआ मांग रहे हैं और बड़ी इखलास से मांगते हैं कि अल्लाह फलां गरीब है, मेरा अजीज है, इसका बेड़ा पार कर दे, या अल्लाह फलां मेरा दोस्त बीमार है, फलां रिश्तेदार बीमार है, उसको शिफा दे दे, अल्लाह फरमाते हैं उसको तो देंगे ही देंगे, इसको भी साथ में उसी से नीयत अच्छी होनी चाहिए। बस उसको तो देंगे ही, आपको भी साथ में देंगे। तो करेंगे इंशाअल्लाह, दुआओं की कसरत करेंगे इंशाअल्लाह। ये दुआएं ही हैं, फलस्तीन के मजलूम मुसलमानों की दुआएं जो आज कारामद है पूरी दुनिया में, और दुनिया के उन तमाम मुसलमानों की दुआएं जिनके दिल पसमानदा हो गए थे, जिनके दिलों के अंदर बड़ी रंज था, गम था। ये ईरान के बूढ़े शेर के साथ उनकी दुआएं ही तो लगी हुई हैं, और क्या है। वरना दुनिया तो आज भी कहती है कि हमारे पास टेक्नोलॉजी ज्यादा है, हमारे पास ताकत ज्यादा है। अल्लाह ताला तो अपने बंदों की दुआओं को देखते हैं ना कि कौन किस तरफ ज्यादा अपने रब की हुजूर गिड़गिड़ाने वाला है। तो दुआ करेंगे इंशाअल्लाह, फलस्तीन के मजलूम मुसलमानों को अपनी दुआओं में याद रखें इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला उनको फतेह मुबीन अता फरमाए, और दुआ कीजिए अल्लाह ताला इन बातों पर मुझे भी और आप सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। मुहतरम दोस्तों, उम्मीद की जाती है कि हज़रत शाह इमाम पंजाब का ये बयान आप लोगों को पसंद आया होगा। इसी तरह के बयानात सुनने के लिए इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।